बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज PTI कोर कमेटी का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में कुछ अहम फैसले भी किए गए, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि मार्च की तैयारी का कह दिया है। सभी से कहा है कि अभी से मार्च की तैयारी कर लें, इस बार पूरी तैयारी के साथ आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जो कुछ हमारे साथ हुआ उसे अब की बार काउंटर करने के लिए पूरा प्लान बना लिया। हमने आज ये फैसला किया है, हमने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैंने उनको 6 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा कि हम फिर कब आ रहे हैं इस्लामाबाद, और इंशाअल्लाह इस बारी तैयारी करके आएंगे। जो इन्होंने हमारे से किया है उसको हमने कैसे काउंटर करना है वो हमने पूरा प्लान बनाया हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटीशन लेके, और सुप्रीम कोर्ट से आज हम पूछेंगे कि क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमें हमारा जो राइट है, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि वो राइट देंगे। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, लेकिन हमने निकलना है। हमने किसी सूरत इन चोरों को तस्लीम नहीं करना। और जो इन्होंने असेंबली में किया है, पहले इलेक्शन कमीशन इनका नौकर था, जो चीफ इलेक्शन, अब अपने और 2 आदमी इन्होंने भर्ती करवा लिए वहां, और अब ये नैब का अपना आदमी रखवाने लगे हैं। 2 चीजें हम चैलेंज कर रहे हैं अदालत में। एक तो इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग खत्म की है, हम ये जो नैब के ऊपर ये करने जा रहे हैं, ये भी हम चैलेंज करेंगे। इस मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, ये सारी कौम का जिम्मेदारी है, ये इदारों की जिम्मेदारी है। इमरान खान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हुकूमत का रद्द अमल भी आ गया है। मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि आप 100 साल भी तैयारी कर लें, आपकी तैयारी पूरी नहीं हो सकती। मुज़ाकरात भी पर भी जिन्होंने बात की, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। तो नाज़रीन, अपने मुतालबात से पीछे हटने के लिए ना इमरान खान तैयार हैं, उधर हुकूमत भी बज़िद है कि अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। तो ऐसे में मामलात कैसे चलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, सबसे पहले तो ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर से मार्च की सूरत में जो सड़कों पर आने का कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस बार जो है वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, पहले से ज़्यादा लोग लेकर आएंगे। ये बताएं कि अभी जब पहले आए थे तो क्या हासिल किया, अब दोबारा आकर क्या हासिल कर पाएंगे? देखिए, जो सियासी तहरीकें होती हैं, इनका तज्ज़िया इस तरह नहीं किया जाता कि एक दफ़ा हो गया तो उसके बाद गोया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई कोई चीज़ और अब दोबारा इसमें कोई कभी भी जान पड़ने की कोई तवक्को नहीं की जा सकती। अगर आप सारे पॉलिटिकल लीडर्स का जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो उनकी ज़िंदगियों में उतार और चढ़ाव दोनों आते रहते हैं। कभी तहरीक बिल्कुल शुरू करते ही कामयाब हो जाती है और कभी उसमें कुछ वक्त लगता है। तो लिहाजा इमरान खान का जो पहला, जो आप यूँ कह लीजिए कि जो एक जलसाए इस्लामाबाद था 25 मई का, आप उसको नाकाम नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि उसमें इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जब बात करते हैं और यहाँ पे इस्लामाबाद के रिपोर्टरों से जब बात करते हैं, उन लोगों से जिन्होंने इन सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देखा, तो वो ये बताते हैं कि इस्लामाबाद में उस दिन एक अनप्रेसिडेंटेड शो था। लेकिन आज जब इमरान खान साहब से आज पेशावर में कुछ जर्नलिस्टों को उन्होंने बुलाया था, मैं भी उनमें शामिल था, तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने इस फैसले की, यानी 25 मई को धरना ना देने की कोई एक तौजी पेश की, और वो तौजी नहायत ही खौफनाक भी है और मैं समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदाराना भी है। वो तौजी ये थी कि उनके ख्याल में, यानी इमरान खान साहब के ख्याल में, कि मुल्क के अंदर अगर उस दिन वो ठहरते, यानी 25 मई को जब उनके पहुंचने में रुकावटें डाली गई और 26 मई को अगर वो यहाँ पर ठहरते, तो उनके साथ आए हुए नौजवान वो इतने जोश व जज्बे में थे पहले, और फिर वो पुलिस का रवैया देख के वो कुछ गुस्से में आ गए, और ऐसे गुस्से में आकर उन्होंने कुछ ऐसी हरकत ना कर गुजरे कि वो पाकिस्तान के जो पुलिस है, पाकिस्तान के जो दीगर इदारे हैं, उनके और अवाम के दरमियान किसी तसादुम का बाइस बच जाए या किसी बड़े तसादुम के अंदर चिंगारी का काम करे। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था, लिहाजा इस वजह से कि इंतशार ना फैले, मैंने अपना धरना जो है वो कॉल ऑफ किया। और मेरी मालूमात ये है कि इमरान खान साहब को ये इत्तला तनहा उन्हीं के पास थी, उनके जो इर्द गिर्द के लोग थे उनके पास इस तरह की इत्तलात नहीं थी। और मुझे कुछ लोगों से ये भी पता चला कि जो इमरान खान साहब ने जब धरना कॉल ऑफ किया, जो इवन कंटेनर के ऊपर खड़े हुए थे, तो उनके लिए भी ये अचानक एक खबर थी। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक धरने की तैयारियों का ताल्लुक है, तो आज खान साहब ने बताया हमें जर्नलिस्टों को
کہ جناب ہم جو دھرنا اپنا لے کے آئے تھے تو وہ پہلے کی طرح نہیں تھا کہ کچے پکے اٹھ کے آ گئے. ہم نے باقاعدہ طور پر یہاں پر باریاں لگائی ہوئی تھیں, یعنی یہ بھی طے تھا کہ آج اتنے لوگ تو اسلام آباد پہنچیں گے ڈی چوک پہ, اور اگلے دن کون سے لوگ ان کی جگہ لیں گے, اور پھر اس سے اگلے دن کون لوگ آئیں گے, اور اس طرح پھر وہاں پر وہ سلسلہ چلنا تھا. اچھا, لیکن اس صرف, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو عمران خان صاحب نے جو کال آف کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چل رہے تھے, یعنی اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے, اور عدالت سے اس طرح کی خبریں آئیں, یا انہیں لگا عمران خان صاحب کو کہ اس مطلب کی خبریں آئیں کہ شاید راستے کھول دیے جائیں گے اور اس کے بعد وہ سیدھے سباؤ چلیں گے اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے. جی, تو اس وقت فضا یہ تھی, یعنی کہ چونکہ انہیں تو خبریں مکمل طور پر نہیں آ رہی تھی, ٹیلی ویژن چینلز تک ان کی رسائی نہیں تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی میں بھی مسئلہ آ رہا تھا. تو یہ کہہ رہے کہ جب انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی, انہوں نے کہا جب ہم نے یہ خبر سنی تو ہمارا جس کنٹینر میں ہم سوار تھے اس میں ہم سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن جب برہان پہنچے اور برہان پہنچ کے انہیں جس قسم کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور جس طریقے سے انہیں یہ رکاوٹیں کراس کرنا پڑیں, اور پھر جیسے پولیس کا تشدد ہوا, اور جس کی فوٹیج بھی اب تقریباً ہر ڈیجیٹل میڈیا پر بھی موجود ہے اور ٹیلی ویژن چینلز بھی اس کو چلا رہے ہیں کہ کس طرح سادہ کپڑوں میں لوگوں نے گاڑیاں توڑیں اور لوگوں کو مارا. تو اس وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ بھی خبر تھی, یعنی جب وہ یہاں اسلام آباد پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ ملک کے اندر دیگر حصوں میں کتنے لوگوں کو کس بروٹل انداز میں مارا گیا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کہیں خدا نخواستہ بھڑکے ہوئے جذبات جو ہے وہ کسی بڑے حادثے کو جنم نہ دے دیں. اس وجہ سے انہوں نے دھرنا کال آف کیا. حبیب صاحب, مجھے ساتھ صاحب کے پاس بھی جاننا ہے, اگر دوبارہ ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے کہ خدا نہ خواستہ جس صورتحال کی وجہ سے دھرنا کال آف کر دیا عمران خان نے, تو اب کی بار جب جائیں گے تو پھر وہ ایسے ہی کریں گے؟ دیکھیں اس دفعہ جو صورتحال ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو منڈے کو انہوں نے جانا ہے سپریم کورٹ میں, جی, اور سپریم کورٹ میں وہ سوالیہ انداز میں ایک پٹیشن ڈالیں گے کہ جناب جو احتجاج کا پرامن احتجاج کا دائرہ ہے, اگر کوئی اس دائرے سے باہر نہ نکلے تو کیا اس کے اوپر تشدد کیا جانا چاہیے, کیا اس کا راستہ بند کرنا چاہیے, کیا اس کے گھر کی دیواریں پھیلان کر اسے گرفتار کرنا چاہیے. یہ وہ سارے سوالات ہیں جو پچھلے چند دن کے تجربات سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ذہن میں کل بلا رہے ہیں. اور اب انہوں نے وکلاء کی ایک ٹیم تیار کی ہے, اور ہوپ فلی وہ ایسی ہی ٹیم ہوگی جیسے ہمارے سعد رسول صاحب ایک انٹیلیجنٹ اور قانون کو جاننے سمجھنے والے آدمی ہیں. جی, اگر اس طرح کی ٹیم تیار کی تو ہوپ فلی ان سوالات کا جواب جو ملے گا وہ میرا تو اندازہ ہی ہے, آپ کو اس بارے میں سعد رسول ہی اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ سوال جب پٹیشن کی صورت میں عدالت میں جائیں گے تو کیا جواب ملے گا. اگر وہاں سے وہ جواب مل جاتا ہے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں, یا جو کسی بھی عام شہری کے ذہن میں ہے کہ پرامن احتجاج کے دائرے میں رہنے والے سے کیا سلوک ہونا چاہیے, تو پھر صورتحال کافی بدل سکتی ہے. ساتھ صاحب جو سوال حبیب صاحب نے بھی اٹھایا, یہی سوال آپ سے سابق وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پیر کو جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے, اور سپریم کورٹ سے کلیئرنس مل جائے گی تو اس کے بعد پھر لوگوں کو کہیں گے آنے کا. لیکن ساتھ ہی خان صاحب یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اجازت نہیں بھی ملتی تو انہوں نے تو ہر صورت جانا ہی جانا ہے. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تصادم جس کی ابھی حبیب صاحب بات کر رہے تھے, اگر اس کو تھوڑا سا آگے بائیفیکیٹ کریں تو پنجاب پولیس کے ساتھ تو پی ٹی آئی کا تصادم آلریڈی ہو رہا تھا. ہم نے لاہور کے اندر جو فوٹیجز دیکھیں, راولپنڈی میں دیکھیں, گجرانوالہ میں دیکھیں, سیالکوٹ میں دیکھیں, دیگر جگہوں پہ دیکھیں, پنجاب پولیس کے ساتھ تو جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے ان کا آلریڈی تصادم ہو رہا تھا. تو اسلام آباد کے اندر جو تصادم کو روکنے کا یا تصادم نہ ہونے کی, جی حبیب صاحب میں عرض کر رہا ہوں وہ تصادم نہیں تھا, وہ بس وہ جھڑپیں تھی پولیس کے, یعنی پولیس آگے بھاگ رہی تھی, لوگ آگے بھاگ رہے تھے اور پولیس پیچھے بھاگ رہی تھی. چلیں حبیب صاحب کی کانوٹیشن کو مان لیتے ہیں کہ وہ تصادم نہیں تھا, لیکن اس بات کے اوپر تو ہم ایگری کرتے ہیں کہ 25,000 کے قریب شیلز جو ہیں ٹیئر گیس کے چلائے گئے, لوگوں کو مارا پیٹا گیا, obstructions کریٹ کی گئیں, جہاں پہ آ کے لوگوں نے اپنے پرائیویٹ ریسورسز سے یا پی ٹی آئی نے اپنے ریسورسز سے ان کو ہٹایا. میرے خیال میں تصادم تھا, میں حبیب صاحب کی بات مان بھی لوں
تو اسلام آباد کے اندر جب 245 کے اندر آرمی کال ہو گئی تو کچھ اس طرح کی بھی انفارمیشن تھی کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے لباس میں یا پی ٹی آئی کے جھنڈے پہن کے اگر انفلٹریٹ کر جائیں اور وہ عمران خان صاحب کے کہے بغیر یا کسی اور کی ایما پہ وہ کہیں پہ اس طرح کا کلیش کر دیں جہاں پہ خاکی کے ساتھ کلیش ہو تو اس کی ایک نیشنل بھی اس کی شاک ویو اور ہوگی, اس کی انٹرنیشنل شاک ویو بھی اور ہوگی, اور وہ پالیٹکس کے اندر بھی اس کا بڑا خراب ایک روایت پڑے گی. لیکن جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا سپریم کورٹ کے پرسپیکٹو سے, تو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس کے اندر تقریباً کوئی سرپرائز نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے, اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف اوقات میں جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں, آرٹیکل 16, 17 جو کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ, رائٹ ٹو اسمبل اور پولیٹیکل پارٹی کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر بڑے واضح طور پہ آلریڈی بتا دیا ہے کہ کیا خد و خال ہوں گے کسی بھی پیسفل پروٹیسٹ کے. ہم نے دیکھا کہ طاہر القادری صاحب جب یہاں پہ آئے تھے, عمران خان صاحب اس وقت بھی ساتھ آئے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک بڑا لمبا چوڑا کیس ہوا جس کے اندر یہ فیصلہ ڈیسائیڈ ہوا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پرسپیکٹو کے اندر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے. ہم کتنی دفعہ یہ بات ریپیٹ کر چکے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے مال روڈ کو بلاک کرنے سے منع کیا ہوا ہے یا کسی مین شاہراہ کو بلاک کرنے سے منع کیا ہوا ہے اور دیگر چیزوں کے اوپر بتایا ہے کہ پروٹیسٹ کیسے ہوگی. تو سپریم کورٹ تو انہی ججمنٹس کے تابع رہتی ہوئی انہی کے مطابق ایک اپنا اوورال فیصلہ دے دے گی, جس فیصلے کے اندر لازم ہے کہ آئین پاکستان کی روح کے مطابق اس کے اندر رائٹ ٹو پروٹیسٹ پروٹیکٹڈ ہو اور دوسروں کو نقصان سے بچایا جائے. لیکن جب یہ فیصلہ آ بھی جائے گا تو دوسری طرف ریاست میں تو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. جی بھئی ماڈل ٹاؤن کے اندر کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونا ضروری تھا کہ لوگوں کو قتل نہیں کرنا, اور اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی کہ لوگوں کو قتل نہیں کرنا تو کیا ماڈل ٹاؤن کے اندر نہیں لوگ مارے جاتے رانا ثناء اللہ صاحب کے نیچے؟ یا رانا ثناء اللہ صاحب کا یا اس ایڈمنسٹریشن کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ بندوں کو گولی نہیں مارنی اس وجہ سے مارنے کی اجازت ہے. سپریم کورٹ کا یا قانون کے کسی فیصلے کا انفارچونیٹلی ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کے اوپر تو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑ رہا. جب کہا گیا کہ رکاوٹیں اٹھا دیں, اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا رات 3 بجے تک شیلنگ بھی ہوتی رہی اسلام آباد کے اندر. میں نے اپنی آنکھوں سے بھی ان میں سے کچھ مناظر دیکھے. تو سوال سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا صرف نہیں ہے. سپریم کورٹ کہے گی, جو کہ اب سے ماضی میں بھی وہ کہہ چکی ہے, کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہر شہری کا, ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے. آپ پیسفلی اسمبل ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کوئی ایسی کام نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے چیزوں کو نقصان ہو یا لوگوں کو نقصان ہو. لیکن اور اگر آپ اس خد و خال کے اندر رہیں گے تو ریاست کی فورس آپ کو نہیں روکے گی. کیا کسی کا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نہیں روکیں گے یا گرفتاریاں 2 راتیں پہلے نہیں ہوں گی جب بھی عمران خان صاحب اپنے دھرنے کا یا لانگ مارچ کا اعلان کریں گے؟ تو سوری میں آخری جملہ کہہ دوں کہ تو مسئلہ قانون کا یا سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ میں جس شخص نے انٹرپریٹ کرنی ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بصد احترام وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. سعد صاحب لیکن ایک اور سوال, یہ جو بات خان صاحب نے کی ہے کہ اگر حق میں فیصلہ نہیں آتا تو بھی ہر صورت ہم جائیں گے, کیا اس طرح کی ہدایات لیڈر کی جانب سے اپنے کارکنان کو جب دی جاتی ہیں تو وہ بھی کچھ اشتعال پیدا نہیں کرتی؟ دیکھیں یہ تو ایک عمران خان صاحب کی میرا خیال ہے ویسی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر اجازت نہیں بھی دی جاتی تو ہم جائیں گے. پہلی بات یہ کہ اتنا بڑا مفروضہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی پولیٹیکل پارٹی کو بھی نہیں, جو نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو اس کو پروٹیسٹ کرنے سے روک دے, یہ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے, سپریم کورٹ آئین کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرے گی. ہاں اس کے خد و خال سپریم کورٹ بتا سکتی ہے کہ آپ ڈی چوک میں نہ آ جائیں, آپ H9 میں چلے جائیں, وہاں نہ جائیں, آپ F9 میں آ جائیں, آپ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کہیں کہ اجازت مل جائے گی, لیکن رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو نہیں روک سکتی کیونکہ وہ تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب کی کال کہ آپ تیاری کریں یہ تو ویلڈ رہے گا, خواہ وہ دھرنا یا لانگ مارچ جو ہے وہ F9 میں ختم ہو یا ڈی چوک میں ختم ہو, یہ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے, لیکن پروٹیسٹ تو کرنا پڑے گا. پروٹیسٹ کرنے کو تو نہیں روک سکتی سپریم کورٹ. حبیب صاحب پروگرام میں آگے بڑھتے مذاکرات کی بات کرتے ہیں, جس کی بار بار دعوت حکومت کی جانب سے بھی آ رہی ہے. فلور پر بھی وزیر اعظم کہہ چکے ہیں, مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں. کل جب
जब उन्होंने कौम से खिताब किया तब भी मुज़ाकरात की दावत दी। दूसरी जानिब देखें तो इमरान खान भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर इलेक्शन की तारीख दे दें तो किसी किस्म के भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन आज जो हुकूमती रद्द-ए-अमल आया उसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि जब हम बात करते थे तो आप कहते थे एनआरओ मांग रहे हैं, अब हम आपको एनआरओ नहीं देंगे। इलेक्शन की उन्होंने तारीख भी दे दी है, कहती हैं कि जी इमरान खान साहब सुन लें, इलेक्शन की तारीख अगस्त 2023 है। अब ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात कर कौन रहा है, किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये फ्रूटफुल भी होंगे? देखिए, मुज़ाकरात के बारे में हमेशा आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि मुज़ाकरात की एक सतह होती है ज़ाहिरी, कि आपको बज़ाहिर लगता है कि हो रहे हैं और या नहीं हो रहे। जैसे इस वक्त अगर हम देखें या कोई ऐसी तस्वीर देखना चाहे जिसमें पीटीआई का वफ्द और हुकूमत का इत्तेहादी जमातों का वफ्द जो है वो एक तरफ नज़र आ रहा हो, आमने सामने बैठ के मुज़ाकरात कर रहा हो, तो ऐसी तस्वीर तो किसी के पास नहीं है। हाँ, अगर हो तो हबीब साहब बड़ा मस्बत तासुर जाएगा। जो इस बात जो जी ऐसी मालूमात ज़रूर हैं जिनकी रोशनी में ये बताया जा सकता है पूरे यकीन और वसूख के साथ कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसरान आज शाह महमूद कुरैशी साहब बता रहे थे कि मुझे 3 लोगों ने, यानी अयाज सादिक साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने और मलिक अहमद खान साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा कि नवाज शरीफ साहब से लेके नीचे तक हम सब तैयार हैं इलेक्शन के लिए, और 16 जून को यानी ये जो अगला महीना शुरू होने वाला है उस वक्त तक असम्बली तोड़ दी जाएगी। उनके साथ ही जब ये बात हो रही थी तो उनके साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी बैठे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा जी कि ये इनका फैसला तो हो सकता है, ये हमारा फैसला नहीं है। और अब यानी मुज़ाकरात तो कहीं ना कहीं हो रहे हैं, तो PMLN अगर एक ओपिनियन जाहिर कर रही है लेकिन उसका बोझ वो खुद नहीं उठाना चाह रही, वो अपने इत्तेहादियों के कंधों पर रख रही है जी। और इत्तेहादी जो है वो जो इसके इवज़ में खुद कुछ हासिल करना चाह रहे हैं। और या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब कहने लगे कि हो सकता है ये घर से सोच के आए हों कि एक ये कहेगा तो दूसरा ये कहेगा, तो दोनों सूरतें मुमकिन है, लेकिन मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब आ जाइए, क्या जिस दिन 25 मई को क्या बात हो रही थी? हाँ, 25 मई को भी बात हो रही थी। क्या 25 मई से पहले बात हो रही थी? हाँ, 25 मई से पहले भी बात हो रही थी। बात यह है कि इस वक्त इमरान खान सियासी जमातों की ही आपस में बात हो रही थी, कहना भी था जी, और सारी सियासी जमातों की आपस में बात, सियासी जमातें भी और दीगर लोग भी, सब लोग जो इस काम में मुआवनत कर सकते हैं, एक्चुअली सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। यानी अगर कोई ए नहीं कर रहा तो हो सकता है सी कर रहा हो या डी कर रहा हो, तो इस तरह की बातें हैं, वो सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, राबते हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट है आपस में एक दूसरे के ऊपर? ये अभी सब राबते सबके हैं, तो फिर डेडलॉक किधर है? को ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, बाहमी एतमाद का फुकदान है। अब इमरान खान साहब का कहना यह है कि ऐसे मुज़ाकरात जिसमें वो खुद भी शामिल हों, उनके लिए ज़रूरी है कि पहले असम्बली की डेसोल्यूशन की तारीख दे दी जाए कि फलां तारीख को असम्बली टूट जाएगी, जब उसकी डिवाइस सदर को पहुंच जाएगी तो हम बैठ के तमाम मोडालिटीज़ पे गुफ्तगू कर लेंगे। हुकूमत कहती है कि नहीं, आप हमारे साथ बैठें और हम कुछ इश्यूज हैं जो डिफाइन करते हैं, और उन इश्यूज के हल होने पर जैसे ही वो हल होंगे हम असम्बली डिसॉल्व कर देंगे। अब ये दोनों सूरतें अगर आप देखें तो काबिल कबूल हो सकती हैं दोनों पार्टियों के लिए, लेकिन क्या दोनों पार्टियों का एक दूसरे पे एतमाद है? जवाब है नहीं। तो आखिर ये बीच का ये मामला, एतमाद का ये फुकदान, एतमाद की ये खलीज कैसे पाटी जाएगी? तो लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि इनके दरमियान में कोई हो। वो साद रसूल भी हो सकते हैं, वो उम्मे रुबाब भी हो सकती हैं, वो कोई और आप जैसे बड़े बड़े लोग हो सकते हैं जो इनके दरमियान में बैठें, इन्हें एक टेबल में बिठाएं और फिर आपस में बैठ के कुछ चीज़ तय करवा दें। और अब पता नहीं वो बड़े लोग कहाँ हैं, या बड़े लोग अब बैठना भी चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते, क्योंकि इमरान खान साहब के जहन में जो बहुत से बड़े लोग हैं उनके बारे में भी कुछ खदशात और अशकालात मौजूद हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे बड़े लोगों ने जब वो हुकूमत में थे और वजीर आजम थे और बाकी लोग भी बड़े बड़े उनके इर्द गिर्द दाएं बाएं बैठते थे, उन्होंने भी उनको जो कुछ कहा वो उस पर पूरे नहीं उतर सके। तो लिहाजा एतमाद का फुकदान हर तरफ है। पहले तो इस एतमाद के फुकदान को दूर किया जाए
تب کسی صورت میں مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ ڈی چوک بھی یہی ہے، عمران خان بھی یہی ہے، حکومت بھی یہی ہے، اور دھرنا آنے والا ہے۔ جی صاحب، آپ کی جانب باتیں، رابطے بھی ہو رہے ہیں، خدشات بھی برقرار ہیں، اعتماد کا فقدان ہے، دوسری طرف حکومت نے بل بھی پاس کرا لیا، عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، ایسی صورتحال میں کیسے ممکن ہو پائیں گے مذاکرات؟ دیکھیے، حکومت نے بل پاس کروا لیا تو ایک بڑی عجیب سی بات تھی، کیونکہ ایک ایسی اسمبلی سے بل پاس ہوا جس کے اندر اپوزیشن ایفیکٹیولی تھی ہی نہیں۔ مطلب یہ راجہ ریاض صاحب تو کوئی اپوزیشن نہیں ہے نا، وہ تو نون لیگ کی ٹکٹ پہ اگلا الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں، تو اپوزیشن خود جو نہیں بیٹھ رہی وہاں، تو حکومت نے تو اس کا فائدہ اٹھایا ہے، تو انہوں نے پی ٹی آئی نے تو ریزگنیشنز دے دیے ہوئے ہیں، تو وہ تو منظور ہی نہیں ہوئے سے بل پاس ہونا تو میرا خیال ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ لیکن اگر اس کے چیلنج کو دیکھیں تو یہ باتیں تھوڑی سی کرنی ضروری ہیں۔ جو دونوں چیلنجز ہیں، ایک نیب کے قانون کو بھی اور ایک الیکشن کی ایکٹ کی پروویژنز کو بھی، خاص طور پہ اوورسیز ووٹرز کے پرسپیکٹو میں، یہ بڑے سیریس چیلنجز ہیں۔ ہمیں اس بات کا، ہم این آر او کو بہت سی گالیاں دیتے ہیں اپنے انفارچونیٹلی اپنے پبلک نیریٹو کے اندر، اور دینی بھی چاہیے، مطلب شائستہ زبان میں کچھ اس کو برا بھلا کہنا بھی چاہیے این آر او کو، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ این آر او کو سپریم کورٹ نے، جو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا، اس کو سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے۔ تو اس بات کی کوئی بعید نہیں کہ سپریم کورٹ کہے کہ یہ جو آپ نے چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس کر کے نیب کو بالکل ہی ایک زیرو پوائنٹ پہ لے آئے ہیں، تو یہ بالکل غیر آئینی بات ہے، اور اس طرح نہیں چل سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ سزا یافتہ ہو، اس کو کنوکشن ہو گئی ہو ٹرائل کورٹ سے یا اپیل کورٹ یا اپیلیٹ کورٹ سے، اور اس وقت تک جب تک وہ سپریم کورٹ کی اس کی فائنل ریویو نہیں ڈسمس ہوتا، اب سے 30 سال بعد، اتنی دیر میں وہ مجرم بھی ہو اور الیکشن بھی لڑتا رہے۔ اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی۔ اوورسیز پاکستانی، وہ پاکستان کے وہ ڈیول نیشنل ہیں، جس وجہ سے ان میں سے بہت سے ڈیول نیشنل ہیں جس وجہ سے وہ کنٹیسٹ نہیں کر سکتے الیکشن، لیکن وہ سٹیزن آف پاکستان ہیں، اور سٹیزن آف پاکستان ہوتے ہوئے ان کا ووٹنگ کا رائٹ ہونا چاہیے۔ یہ باتیں لیکن صاحب، جو بات آپ اس پہ کر رہے ہیں، کل اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے حق نہیں چھینا ووٹ کا اوورسیز پاکستانیوں سے۔ دیکھیے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس کو قانون کے اندر ایک لیگل فکشن کہتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں رباب آپ کا قانون میں ووٹ کرنے کا حق نہیں چھین رہا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک آگ کے سمندر میں تیر کے جانا پڑے گا، پھر ایک شیر سے لڑائی کرنی پڑے گی، پھر ایک مگرمچھ کو مارنا پڑے گا، اور اس کے بعد اس کے اینڈ پہ آپ ووٹ کر سکتی ہیں، لیکن آپ کا حق ہے ووٹ کرنے کا۔ اگر آپ اس پروسیس کو اتنا مشکل بنا دیں گے کہ حق تو موجود ہے، لیکن اس حق کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ایک شخص کو اسکینڈینیویا سے اٹھ کے پاکستان آنا پڑے گا، اپنی ووٹر لسٹ چیک کروانی پڑے گی، اس کے اندر آئی ڈی کارڈز ویریفائی کروانے پڑیں گے، یہ سب ان ایڈوانس کرنا پڑے گا، پھر وہ آ کے ووٹ کاسٹ کرے گا۔ تو حق تو موجود ہے، لیکن وہ حق اتنا مشکل ہو چکا ہوگا کہ اس کی امپلیمنٹیشن ایفیکٹیولی وہ حق نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں ان چیزوں کو بڑی سیریسلی دیکھا جائے گا۔ بہرحال اگر اسی طرح کے خدشات ایک دوسرے کو لے کر برقرار رہیں گے، اگر مذاکرات کی بار بار دعوت بھی دی جائے گی، تو یہ کس طرح سے مذاکرات کامیاب ہوں گے، کس طرح سے ایک میز پر بیٹھا جائے گا ملکی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے، معیشت کو رائٹ ٹریک پر لانے کے لیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، کل وزیر اعظم شہباز شریف نے بالآخر قوم سے خطاب کیا اور اپنے خطاب میں 28 ارب روپے کے ریلیف پیکیج کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 1 کروڑ 40 لاکھ غریب خاندانوں کو ماہانہ 2000 روپے ملیں گے۔ ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ سابق حکومت نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے سبسڈی کا اعلان کر دیا، جس کی قومی خزانے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس معاشی بحران میں عوام کو سابقہ حکومت نے پھنسایا ہے۔ ہم غریب عوام کو 28 ارب روپے ماہانے سے نئے ریلیف پیکج کا آغاز کر رہے ہیں۔ پاکستان کے 1 کروڑ 40 لاکھ غریب ترین گھرانوں کو 2000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ حبیب صاحب، 28 ارب روپے کا ریلیف پیکج، یہ ریلیف پیکج عوام کو کتنا ریلیف دے گا؟ دیکھیے، میں جب بھی معاشیات کے بارے میں سوچتا ہوں
تو میں اپنے آپ کو اس رائے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ پاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا اب سے کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو وہ بھی اپنے احساس پروگرام کے بارے میں بڑے حساس تھے اور وہ بار بار اس بات کو ہارپ آن کیا کرتے تھے کہ انہوں نے پناہ گاہیں بنا دی, انہوں نے لنگر خانے کھول دیے, انہوں نے احساس پروگرام کے تحت اتنے 100 ارب روپے لوگوں کو دے دیے. اور ظاہر ہے یہ میں آپ کو اس کی ایک وجہ بھی بتا دوں کہ اس کی ایک وجہ جہاں سیاسی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مجبوری IMF کی بھی ہے کہ جب آپ IMF سے جب کوئی بھی ڈیل نیگوشیٹ کرتے ہیں تو IMF آپ کو ایک سرٹن کوشن دیتا ہے, بلکہ اس بات پہ اصرار کرتا ہے کہ آپ اپنے سوشل سیفٹی نیٹ کو بڑھائیں گے. اب یہ معاملہ اس کے ہسٹوریکل نیچر اس لیے ہے کہ IMF کے اوپر بہت تنقید ہوا کرتی تھی کہ یہ ایکچولی غریب کش بجٹ بنانے پہ حکومتوں کو مجبور کرتا ہے, جس کے نتیجے میں غربت کا پیمانے جو ہے جو غریبوں کی تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس کے بعد سے پھر IMF نے یہ ضروری قرار دے دیا کہ آپ یہ کریں, تو لہٰذا کسی نہ کسی درجے میں اس طرح کے پروگرام کرنا ہماری مجبوری ہے. اور اب بھی چونکہ ہم IMF کے پروگرام میں جا رہے ہیں تو لہٰذا ان کے سامنے ہم رکھیں گے کہ اتنا بڑا ہم نے سوشل سیفٹی نیٹ جو ہے اس کو پھیلا لیا ہے. تو اس کی ایک ریزن تو یہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہم اپنی کوئی سیاسی مفادات یا فوائد حاصل کر سکے تو وہ سونے پہ سہاگا ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ جو ڈائریکٹ پیسے ڈالنے والی بات ہے نا کسی کی جیب میں, اللہ تعالیٰ سب کو غربت سے بچائے. اور غربت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ غربت خدا نخواستہ یہ کفر کے قریب تک لے جاتی ہے, یہ بھی روایات میں آیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا معاملہ یہ اس طرح حل کرنا ہے یا پھر معاملہ اس طرح حل کرنا ہے کہ ہم نے لوگوں کو بلانا ہے, انہیں کہنا ہے کہ آپ کلہاڑی لے کے آئیں اور کلہاڑی میں ہم دستہ خود اپنا ٹھوک کے دیں گے اور پھر اسے جنگل کا راستہ دکھائیں گے اور پھر اسے کہیں گے کہ تم کام کرو, پھر ہم کہیں گے القاسم و حبیب اللہ. اب یہ ہے یہ پاکستان کے سامنے ایک بہت بڑا مخمصہ ہے جس میں جب سے ہماری حکومتیں پچھلے 20 سال سے مسلسل ایک ہی کام کر رہی ہیں کہ وہ ریسورسز کا رخ جو ہے سمجھتی یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم نے پیسے پکڑے, کسی کے موبائل فون میں ڈال دیے یا کسی کے ATM میں یا کسی کی جیب میں ڈال دیے, تو اس سے گویا غربت کو بڑا ہم نے اس کے راستے میں سنگ گراں یا کوہ گراں جو ہے وہ ہم نے حائل کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. اس طریقے کے اپنے بہت سارے مصائب ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں, وہ سماجی نوعیت کے بھی ہیں, وہ معاشی نوعیت کے بھی ہیں. لیکن ہماری حکومتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تو ہوتی نہیں ہے. یہاں پہ تو ایک نالائق کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا, ہم مسلسل ایک اس طرح کا لیڈر بناتے ہیں اپنے بیوروکریٹک سٹرکچر میں اور پولیٹیکل سٹرکچر میں کہ وہاں پہ ڈھنگ کی بات اور ڈھنگ کی پالیسی بننا ہی ممکن نہیں رہتا. تو لہٰذا جو بات شہباز شریف صاحب نے کی ہے, میں ان کے دل کی گہرائیوں سے جو انہوں نے بات کی ہے, میں ان کے خلوص کی داد تو دے سکتا ہوں. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ بطور معاشی پالیسی میں اس کے اوپر کچھ عرض کروں تو وہ تو میرے خیالات پہلے بھی سب کے سامنے تھے, اب بھی سب کے سامنے ہیں. پیمانہ معاشی پالیسیوں کا ناپنے کا وہ تو ایک ہی ہوگا, اور وہ ہے کہ آپ ترقی کتنی کرتے ہیں, آپ پالیسیوں میں جوہری تبدیلیاں کیا کرتے ہیں, اور جوہری تبدیلیاں کرنے کے لیے جو وقت چاہیے اور جو ویژن چاہیے. مجھے معاف کیجئے گا کہ اس حکومت کے پاس وقت نہیں ہے اور ویژن ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں. وقت نہیں ہے, لیکن ساتھ صاحب 28 ارب روپے کا ریلیف پیکج دے دیا ہے. عوام کو ریلیف ملے نہ ملے, یہ بتائیے گا کہ یہ ریلیف پیکج سیاسی طور پر حکومت کو کتنا سہارا دے گا؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ کہ میرا اور حبیب صاحب کا اس میں بہت عرصے سے ڈس ایگریمنٹ رہا ہے. میں احساس پروگرام, پناہ گاہیں اور لنگر خانوں کے حق میں ہوں, حق میں تھا اور حق میں رہوں گا, اس وجہ سے کہ گورنمنٹ کریٹ کرنے کا, کسی بھی ریاست کے اندر گورنمنٹ کریٹ کرنے کے جو چند بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک ہے کہ لا اینڈ آرڈر ہوگا, ایک ہے کہ انصاف ملے گا, اور تیسرا میرا خیال ہے یہ ہے کہ جو لوگ اپنی کسی زندگی میں مجبوری کی وجہ سے, کسی سرکمسٹانسز کی وجہ سے, اگر کسی وجہ سے ان کو معاشی ہیلپ چاہیے یا وہ مزدوری کرتے ہیں اور پیسے گھر بھیجنا چاہتے ہیں اور کھانا ان کو حکومت کھلا دے, تو میرے خیال میں اس طرح کی باتیں بہت اچھی ہیں. مسئلہ یہاں پہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اب سے پہلے بے نظیر انکم پروگرام بھی دیکھا,
ویسے تو پیپلز پارٹی اور دیگر لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا جب یہ احساس پروگرام شروع ہوا کہ اس کے اندر بہت سارے اس طرح کے لوگ نکلے جو کہ سیاسی مقاصد کی وجہ سے جن کو پیسہ دیا جا رہا تھا، بلکہ اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا لسٹس پبلک ہوئی تھیں، 22 گریڈ کے افسر بھی اس کے اندر نکلے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام کے اندر پیسے لے رہے تھے. جی وہ پروگرام جب انٹروڈیوس کروایا گیا تھا اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک کولیشن گورنمنٹ تھی 2008 کے اندر، بعد میں نون لیگ اس میں سے نکل گئی. تو صرف مسئلہ اس 28 ارب میں نے روپے کا تو نہیں سنا ہے مسئلہ آپ کو بھی میسیجز آتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں یا احساس پروگرام میں آپ کے بھی 2-3 ہزار روپے نکل آتے ہیں. بس اگر میرا خیال ہے حبیب صاحب ہم بھی اس کے اندر اگر 22 گریڈ کے افسران کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب پھر اور پیچھے کون رہ گیا ہے. جی ساتھ ساتھ بریک کا وقت بھی آ رہا ہے. تھوڑی سی بنیادی بات کہ مسئلہ میرے پرسپیکٹیو میں اور شاید میں اس میں غلط ہوں تھوڑا کریڈیبلٹی کا بھی ہے. اس وقت ایک ایسی حکومت ہمارے ملک میں قائم ہے جس کا ماضی کیش ڈسپرسمنٹس کے اندر بڑا خراب رہا ہے. جہاں جہاں پہ بھی کیش ڈسپرسمنٹ کرنی پڑی نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو نوازا گیا، اس کے اندر اپنے کارکنان کے اندر پیسے تقسیم کیے گئے، اس کے اندر سے کچھ پیسے آگے پیچھے ہو گئے. اس کی بہت سی ایگزامپلس ہیں، نیب کے اندر کیسز بھی ہیں. اللہ کرے کہ یہ 28 ارب روپیہ مستحقین کے پاس پہنچے، اللہ کرے کہ اس سے کسی کا بھلا ہو. لیکن شہباز شریف صاحب نے جب یہ کہا اور میں نے ان کی کابینہ کی لسٹ دیکھی کہ کن کے تھرو امپلیمنٹ ہوگا تو مجھے اس میں کوئی زیادہ امید نہیں لگی. مجھے لگا کہ یہ پھر کسی نہ کسی کے ٹھیکے کے اندر شاید زیادہ جانے کی اس کے چانسز ہیں. لیکن دعا یہی ہے کہ مستحقین کو یہ پیسہ ملے. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھا ہے. جوڈیشل کمیشن اجلاس ان کیمرہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے خط میں کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ جواد پال کو سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کے عہدے سے ہٹایا جائے اور کہا کہ امید ہے چیف جسٹس ججز کی تقرری سے متعلق تحفظات دور کریں گے. حبیب صاحب، کون سے تحفظات ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جس کے بنا پر چیف جسٹس کو خط لکھنا پڑ گیا؟ نہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ان کا جو خط ہے اور اس کے جو مندرجات ابھی آپ نے بتائے ہیں یہ صرف ان کے تحفظات نہیں بلکہ ہم سب کے دلوں کے خیالات ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر اعلیٰ عدلیہ میں ججز لگائے جائیں تو ان کے بارے میں معلومات عام آدمیوں کو فراہم کی جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جج کا جو منصب ہے اس نے پاکستان کا سب سے مقدس کام کرنا ہے قانونی حوالے سے، اور وہ ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو اس نے اپ ہولڈ کرنا ہے، اور دوسری بات ہے لوگوں کو قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنا ہے. جی حبیب صاحب، اب یہ دو اعلیٰ ایسے مقاصد ہیں کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہر انڈیویجول پر، جو شخص جج بننے جا رہا ہو اس کے اوپر بحال رہے اور اس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہو، اور اس کے بارے میں جب جرح ہو رہی ہو تو وہ سب کے سامنے ہو رہی ہو. اور تیسری بات جو انہوں نے اس میں بہت ہی اہم کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو قانون ججز ہیں وہ دوسرے ججز کو بالکل لے کے آئیں سامنے، یعنی نئے لوگوں کو ایلیویٹ کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں جن کا اس معاملے میں کوئی نہ کوئی ان کی سے ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی ان کی رائے بھی لی جانی چاہیے، اور وہ بامانی رائے ہونی چاہیے. ہمارے ہاں جو پرابلم بن رہا ہے اس وقت، میں نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ صرف ججز کو لائیں گے تو آپ عدلیہ میں ایکچولی مختلف اوپینینز کا آنا جو ہے اس کا وہ جو شیڈز ہیں وہ ان کا راستہ رکنے لگے گا. حبیب صاحب معذرت، میرے پاس وقت کی کمی ہے. جی وقت کی میرے پاس کمی ہے، مجھے ساتھ صاحب کا کامنٹ بھی لینا ہے. ساتھ صاحب ذرا مجھے کوئکلی بتا دیجیے گا، رجسٹرار سپریم کورٹ سرکاری ملازم ہے جس کا وزیر اعظم ہاؤس سے تقرر ہوا، اس کا بھی ذکر کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں. جی یہ والا ذکر جسٹس قاضی فائز صاحب نے پہلی دفعہ نہیں کیا اپنے خط میں، اس سے پہلے بھی وہ اپنے ایک خط کے اندر اس کا ذکر کر چکے ہیں. یہ والی بات ان کی بالکل درست ہے. جو بھی حبیب صاحب جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کے اوپر بات کر رہے تھے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. جوڈیشل اپوائنٹمنٹ پروسیس کے اوپر 175A کے نیچے بہت سا کام ہونے والا ہے. لیکن جو آپ نے اسپیسیفکلی سوال پوچھا، آرٹیکل 175(3) آف دا کانسٹیٹیوشن پاکستان کا کہتا ہے کہ ایگزیکٹو میں، یعنی کہ جو ریاست کی ایگزیکٹو مشینری ہے جس میں بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ان میں اور جوڈیشری کے اندر فرق ہونا چاہیے، وہ آپس کے اندر اکٹھے نہ ہوں. کوئی جج جو ہے وہ ایگزیکٹو نہ ہو اور ایگزیکٹو جج نہ ہو.
تو جو رجسٹرار کا عہدہ ہے وہ اپنی جوڈیشل سروس کے اندر سے نکلے، یہ قاضی فیصل صاحب کا کہنا ہے، رادر دین کہ جو اس وقت ایک ڈی ایم جی کے افسر کو ایز رجسٹرار پوسٹ کیا ہوا ہے۔ اس بات کے ٹھیک ہے، اوپر بہت شکریہ سعد صاحب، آپ کا کامنٹ بھی آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔